अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही के काम की रोशनी में आज हम एक ऐसे मौजू की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा है, इख्तिलाफ और झगड़ा। जी। हमारे पास जो मवाद है वो इस सवाल का जायजा लेता है कि हमारी लड़ाइयाँ असल में किस बारे में होती हैं। और ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये वाकई उन मसाइल के बारे में है जो सामने नजर आते हैं, या फिर ये हमारी अना, हमारे खौफ और हमारी गलतफहमियों की अलामत है? बिल्कुल। और प्रोफेसर ब्रोही का काम हमें यही दिखाता है कि चाहे झगड़ा कॉलेज के दो दोस्तों में हो, या घर के अंदर, जी, या घर के अंदर मियाँ बीवी में हो, या किसी बड़े दफ्तर में, उसकी जड़ें अक्सर हैरत अंगेज तौर पर एक जैसी होती है। यानी एक ही इंसानी हकीकत है जो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने आ रही होती है। जी बिल्कुल। तो आइए इसी पहली परत से शुरू करते हैं। वो इंसानी हकीकत है क्या? प्रोफेसर ब्रोही निशानदेही करते हैं कि तनाज़े की बुनियाद अक्सर वो नहीं होती जो नजर आती है, खास तौर पर नौजवानों में। जी, खास तौर पर नौजवानों में। झगड़े मसाइल पर कम और अपनी पहचान, अपनी अना पर ज्यादा होते हैं। किसी का एक छोटा सा मजाक भी एक जाती हमले की तरह महसूस होता है। ऐसा क्यों है? देखें, इसकी वजह यह है कि इस उम्र में हमारी शख्सियत और शनाख्त बन रही होती है। हम बहुत हसास होते हैं कि लोग हमें किस नज़र से देखते हैं। अच्छा। इसलिए एक मामूली सा तंज भी हमारी ज़ात पर हमला लगता है। ये ऐसा है जैसे कोई हमारी उस तस्वीर पर लकीर खींच दे जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। यानी मसला वो जुमला नहीं होता? नहीं, मसला वो जुमला नहीं होता। मसला उस जुमले से हमारी ज़ात को पहुंचने वाली ठेस होती है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। और जब यही उसूल घरों में आता है तो इसकी शक्ल कैसे बदल जाती है, क्योंकि वहाँ तो रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। और प्रोफेसर ब्रोही के मुताबिक यही कुर्बत ही मसले की जड़ बन जाती है। अच्छा। जी, घरों में लड़ाइयाँ नफरत की वजह से नहीं होती, बल्कि शदीद मोहब्बत और तवक्कुआत की वजह से होती हैं। बहुत ज्यादा तवक्कुआत। बिल्कुल। जिनसे हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं उनसे हमारी उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। वहाँ हदें अक्सर गैर वाज़िह होती हैं। सही। इसलिए बाहर वाले का कहा गया जुमला शायद हम नजरअंदाज कर दें, लेकिन घर में बोला गया एक लफ्ज सीधा दिल पर लगता है। और वो छोटी छोटी बातें जिन पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती हैं, वो जमा होती रहती हैं। वो अंदर ही अंदर जमा होकर एक पहाड़ बन जाती हैं। यानी घरों में खामोशी भी एक तरह का शोर पैदा कर रही होती है। और जब हम इदारों की बात करते हैं, यानी दफातर या तंजीमों की, तो क्या वहाँ भी यही इंसानी अना काम कर रही होती है, बस उसका पैमाना बड़ा हो जाता है? बिल्कुल वही। इदारे बनाते तो इंसान ही हैं और इंसानी कमजोरियां ही उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। ब्रोही के काम के मुताबिक इदारों में गलत फहमियां, ताकत का गलत इस्तेमाल और बातचीत का फुकदान, ये वो चीजें हैं जो छोटे से इख्तलाफ को एक बड़ी सियासी लड़ाई में बदल देती हैं। वहाँ किसी की आना उसके ओहदे के पीछे छुप जाती है। अच्छा। एक छोटा सा इख्तलाफ पॉलिसी का नहीं रहता, बल्कि जाती ताकत का मसला बन जाता है। तो गोया मैदान कोई भी हो, अक्सर झगड़े की जड़ खुद वो मसला नहीं, बल्कि उस मसले से जुड़ी हमारी ज़ात, हमारी गैर पूरी तवक्कुआत और एक दूसरे को समझने में हमारी नाकामी होती है। जी बिल्कुल। और अगर हम ये समझ लें तो शायद हम मसले को उसकी असल शक्ल में देख पाएंगे। ये एक अहम बुनियाद है। तो अगर असल मसला ये इंसानी हकीकत है, तो प्रोफेसर ब्रोही के मुताबिक अगला मरहला ये है कि हम उस हकीकत को क्या माने पहनाते हैं। उनका काम इस बात पर बहुत जोर देता है कि हम चीजों को अक्सर वो माने दे देते हैं जो वो होती नहीं है। जैसे गुस्सा। जी, जैसे गुस्सा। पहली नजर में तो ये ताकत की अलामत लगता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फरेब है। हमारा मुआशरा अक्सर गुस्से को ताकत और इख्तियार से जोड़ता है, लेकिन ब्रोही इस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि असल ताकत तो अपने आप पर काबू पाने का नाम है, यानी सेल्फ कंट्रोल। जी। जब हमारे जज्बात हमारे फैसले करने लगें तो वो फैसले हमेशा कमजोर होते हैं। इस नुक्ता नजर से देखें तो तशद्दुद बहादुरी नहीं, बल्कि अपने ऊपर कंट्रोल खो देने की सबसे बड़ी अलामत है। तो ये ताकत का इजहार नहीं, बल्कि ताकत की कमी का सबूत है। बिल्कुल। ये तो सोच को बिल्कुल उलट देने वाली बात है। और यही गलत मानी देने का अमल घरों में कैसे होता है? वहाँ हम किस चीज को गलत मानी पहनाते हैं? घरों में हम अक्सर खामोशी को अमन समझ लेते हैं। अच्छा। घर में पैदा होने वाले किसी इख्तिलाफ पर बात करने से हम घबराते हैं कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। हम उस पर पर्दा डाल देते हैं।
لیکن برولی کے مطابق اصل ناکامی اختلاف کا ہونا نہیں بلکہ اسے نظر انداز کرنا ہے۔ یعنی اس پر بات نہ کرنا۔ جی، وہ خاموشی شاید وقتی طور پر ہمیں ایک بحث سے بچا لے، لیکن وہ افہام و تفہم اور دلی محبت کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے۔ وہ امن نہیں ہوتا، وہ ایک طوفان سے پہلے کا سناٹا ہوتا ہے۔ بالکل، کیا خوب کہا آپ نے۔ اور اداروں میں یہ طاقت کا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے؟ وہاں کس چیز کو غلط نام دیا جاتا ہے؟ وہاں تو یہ سب سے واضح نظر آتا ہے۔ جی، وہاں تنازع اکثر پالیسی یا اصول پر نہیں ہوتا بلکہ ایسی طاقت کے اظہار پر ہوتا ہے جو دوسروں کو سننا ہی نہیں چاہتی۔ پروفیسر بروہی اسے اقتدار بغیر سماعت کہتے ہیں، یعنی پاور وداؤٹ لسننگ۔ یہاں تشدد جسمانی نہیں ہوتا لیکن یہ زبانی، انتظامی یا نفسیاتی ہو سکتا ہے، اور اس کا نقصان بالکل حقیقی ہوتا ہے۔ تو گویا ہم نے غصے کو طاقت، خاموشی کو امن اور نہ سننے والی طاقت کو اختیار کا نام دے دیا ہے۔ یہ وہ معنی ہیں جو ہم نے خود بنائے ہیں اور ان پر یقین کر لیا ہے۔ جی، اور جب یہ غلط معنی ہمارے معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں تو پھر پروفیسر بروہی کے مطابق ایک خاموش تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اور یہ اتنی آہستگی سے آتی ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے بڑی مثال تو آج کل سوشل میڈیا ہے۔ وہاں جارحیت ایک معمول بن چکی ہے۔ سخت اور طنزیہ جوابات پر تالیاں بجتی ہیں، بالکل۔ دھمکیاں دینا ہمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم سب یہ ماننے لگتے ہیں کہ پرسکون رہنا، تحمل سے بات کرنا، یہ شاید کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ایک طرح کی غیر محسوس سماجی تربیت ہے جو ہمیں ہر روز مل رہی ہے۔ جی، اور ہمارے رویوں کو بدل رہی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آن لائن کیسے ہوتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ہمارے دفتروں اور گھروں میں بھی داخل ہو رہا ہے؟ کیا یہ رویہ صرف اسکرین تک محدود نہیں رہتا؟ بروہی کا کام یہی بتاتا ہے کہ یہ رویے اسکرین تک محدود نہیں رہتے، یہ تبدیلی ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوتی ہے۔ سخت الفاظ روز کا معمول بن جاتے ہیں، پھر ایک سرد خاموشی چھا جاتی ہے جہاں لوگ ایک چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہتے تو ہے لیکن جذباتی طور پر میلوں دور ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بچے یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہی نارمل بن جاتا ہے۔ وہ سیکھتے ہیں کہ مسائل ایسے ہی حل ہوتے ہیں، یا تو چیخ کر یا مکمل طور پر چپ ہو کر۔ یعنی یہ صرف ایک جھگڑا نہیں بلکہ آنے والی نسل کے لیے ایک طرز زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اداروں میں یہ تبدیلی کیا شکل اختیار کرتی ہے؟ اداروں میں یہ تبدیلی اور بھی منظم اور آپ کہیں کہ خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اچھا۔ وہاں ہراساں کرنے کو نظم و ضبط یا ڈسپلن کا نام دے دیا جاتا ہے، ڈرانے دھمکانے کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس نظام پر سوال اٹھائے تو اسے ادارے کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے اور اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ اس طرح تنازع اور دباؤ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں رہتا بلکہ وہ ادارے کو چلانے کا ایک طریقہ کار بن جاتا ہے، ایک سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سارے شور اور اس گہری خاموشی کے پیچھے اصل میں کیا ٹوٹ رہا ہوتا ہے؟ جب ادارے اس راستے پر چلتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ختم ہوتی ہے وہ ہے اعتماد، ٹرسٹ۔ عملہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے۔ ان کی تخلیقی صلاحیت، نئے آئیڈیاز دینے کی ہمت، وہ سب مر جاتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ عوام کی نظر میں بھی اس ادارے کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے۔ بروہی کے کام میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے، ادارے عوام کی نظروں میں گرنے سے پہلے اندر سے خاموشی سے ناکام ہو چکے ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی خوفناک خیال ہے کہ ناکامی کا عمل بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ جی، عوامی ناکامی تو صرف اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا ایک باقاعدہ اعلان ہوتی ہے۔ اور گھروں میں آپ نے پہلے امن اور سکون میں فرق کی بات کی تھی، کیا اس خاموشی کے پیچھے گھروں میں سکون ختم ہو رہا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی لطیف لیکن اہم فرق ہے۔ گھروں میں امن ٹوٹنے سے بہت پہلے سکون ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا۔ امن تو شاید اس لیے نظر آ رہا ہو کہ کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا، لیکن سکون، جو دل کا اطمینان ہے، جو گھر آ کر محسوس ہونے والی حفاظت کا احساس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی گھر نہیں رہتا۔ جی، دیواریں وہی رہتی ہیں، فرنیچر وہی رہتا ہے، لیکن گھر صرف ایک عمارت بن جاتا ہے۔ اور ہمارے اندر
جب ہم غصہ کرتے ہیں یا لمبی خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر غصے کے ایک لمحے کے بعد اکثر پچھتاوا آتا ہے، ایک ایسی تکلیف جو شاید اس شخص کو بھی نہ ہو جس پر غصہ کیا گیا تھا، لیکن وہ ہمارے اندر رہ جاتی ہے۔ اور یہ پچھتاوا اکثر بہت دیر سے آتا ہے؟ بہت دیر سے، جب الفاظ واپس نہیں لیے جا سکتے اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے انسان اکیلے اٹھاتا ہے۔ تو پھر اس سب کی انسانی قیمت کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو ہم اپنی انا، اپنے غصے اور اپنی اس غلط فہمی پر مبنی خاموشی کے لیے ادا کرتے ہیں؟ یہ قیمت بہت بڑی ہے۔ بروہی کا کام بتاتا ہے کہ نوجوانوں کی سطح پر گہری دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگوں پر مستقل لیبل لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت غصے والا ہے یا یہ جھگڑالو ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر آگے بڑھنے کے موقع ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایک مشکل شخص کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اور گھروں میں یہ قیمت جذباتی فاصلوں کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ جی، محبت کی جگہ ڈر اور خوف لے لیتا ہے۔ بچے عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ جارحیت کو مسائل سے نمٹنے کا ایک معمول کا طریقہ سمجھ کر سیکھتے ہیں۔ یہ اس خاموش تبدیلی سے جڑتا ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی، بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ تو یہ قیمت صرف آج کا ٹوٹا ہوا خاندان نہیں، بلکہ مستقبل کے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کی ایک بنیاد ہے۔ یہ وہ وراثت ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے، بغیر کچھ کہے سنے۔ اس مواد میں ایک جملہ ہے جس نے مجھے پڑھتے ہوئے روک دیا تھا، بہت سی زندگیاں دشمنوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے بے قابو رد عمل کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ جی، یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ خیال تو پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا ویلن کون ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اکثر باہر نہیں، ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ ہمارا بے قابو غصہ، ہماری انا، ہماری ضد۔ یہی وہ قیمت ہے جو ہم ایک لمحے کے جذبے یا کئی سالوں کی غلط فہمی کو پالنے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ قیمت ہمارے رشتوں، ہمارے سکون اور ہمارے مستقبل کی شکل میں ہوتی ہے۔ لیکن اس ساری مایوس کن تصویر کے باوجود پروفیسر بروہی امید کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اندرونی تبدیلی اب بھی ممکن ہے۔ جی، اور اس کا آغاز ایک بہت ہی سادہ عمل سے ہوتا ہے، ایک لمحے کا توقف۔ صرف ایک لمحے کا ٹھہراؤ۔ رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے صرف ایک لمحے کا ٹھہراؤ۔ یہ بظاہر چھوٹا سا عمل جادوئی اثر رکھتا ہے۔ مواد میں کہا گیا ہے کہ 1 منٹ کی سوچ بھری خاموشی سالوں کے پچھتاوے کو بچا سکتی ہے۔ تو یہ وہ خاموشی نہیں ہے جو رشتے توڑتی ہے؟ نہیں، یہ وہ توقف ہے جو رشتے بچانے کے لیے سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ طریقے سے بات کرنے اور سننے سے آتی ہے۔ کیا اس کے کچھ عملی طریقے بھی بتائے گئے ہیں؟ بالکل، گھروں میں یہ تبدیلی نرمی سے بات کرنے سے آتی ہے۔ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو سب کے سامنے نہیں بلکہ نجی طور پر کرنے سے آتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، محبت اور اختلاف کو الگ الگ رکھنے سے ممکن ہے۔ یعنی کسی بات پر اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ رشتے کا احترام ختم ہو جائے۔ اختلاف اپنی جگہ لیکن محبت اور عزت اپنی جگہ۔ جی، اور اداروں کی سطح پر یہ تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ وہاں تو ایک شخص کا ٹھہراؤ شاید پورے نظام کو نہ بدل سکے۔ اداروں میں یہ تبدیلی انفرادی کوششوں کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی نظام بنانے سے آتی ہے۔ ایسے پلیٹ فارمز بنانا جہاں اختلاف رائے کا احترام کے ساتھ تحفظ کیا جائے، جہاں کوئی اپنی شکایت بغیر کسی خوف کے بیان کر سکے۔ بالکل، اختیار کو انا سے الگ کرنا اور فیصلوں میں شفافیت لانا۔ جب فیصلے شفاف ہوتے ہیں تو تنازعات خود بخود کم ہو جاتے ہیں، اور جب انصاف ہوتا ہے تو تشدد کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد کچھ ایسے مرکزی خیالات ہیں جنہیں پروفیسر بروہی سفر کے ساتھی خیالات کہتے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا خیال یہ ہے کہ غصہ ہمیں وقتی طور پر طاقتور محسوس کرواتا ہے، لیکن آخر میں ہمیں کمزور کر کے چھوڑتا ہے۔ اپنے آپ پر قابو رکھنا ہی اصل عزت و وقار بناتا ہے۔ جی، دوسرا، خاص طور پر گھروں کے لیے، کہ ہمارا لہجہ اکثر ہمارے الفاظ سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اور بچے تنازعات سے نمٹنے کا فن اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سیکھتے جو ہم کہتے ہیں، بلکہ وہ سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارا عمل ان کی تربیت ہے۔ جی، اور تیسرا، خاص طور پر اداروں کے لیے، کہ طاقت کو جواب دہی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اختیار کو اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کسی مسئلے یا تنازع کو طاقت سے خاموش کروانا اسے ختم نہیں کرتا، بلکہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے اور پھر کسی بڑے دھماکے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ خیالات واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی دعوت ہے کہ یہ خیالات ہماری زندگی میں کہاں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ان تمام خیالات کو سمیٹ کر پروفیسر بروہی کے حتمی نقطۂ نظر کو دیکھیں تو ان کے نزدیک اصل طاقت نظم و ضبط یعنی ڈسپلن میں ہے۔ اپنے نفس پر، اپنے جذبات پر اور اپنے رد عمل پر قابو پانا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان شروع میں خود پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں وہ کبھی پچھتاوے کے غلام نہیں بنتے۔ وہ اپنے مستقبل کے معمار خود بنتے ہیں، نہ کہ اپنے ماضی کے قیدی۔ اور خاندان کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایک مضبوط خاندان وہ نہیں ہے جہاں خاموشی ہو، بلکہ وہ ہے جہاں اختلاف کے دوران بھی احترام باقی رہے۔ ان کا ایک خوبصورت جملہ ہے، گھر تب ٹھیک ہوتے ہیں جب انائیں آرام کرتی ہیں۔ واہ! اور اداروں کے لیے ان کا پیغام بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ جی، ادارے خوف پر نہیں، اعتماد پر زندہ رہتے ہیں۔ اور تنازعات کو حل کرنا کمزوری نہیں بلکہ اچھی اور مضبوط قیادت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو گویا خود پر قابو، رشتوں میں احترام اور اداروں میں اعتماد، یہ وہ ستون ہیں جن پر ایک پرسکون اور مہذب معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہمیں کہیں باہر سے نہیں ملے گا، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی تنازع یا اختلاف میں ہوں، چاہے وہ کسی دوست سے ہو، خاندان میں ہو یا کسی ادارے میں، تو کیا ہمارا رد عمل ہمارے مستقبل، ہمارے رشتوں اور ہمارے مشترکہ اعتماد کو تعمیر کر رہا ہے، یا یہ صرف ایک لمحاتی احساس جیسے ہماری انا یا ہمارے غصے کی تسکین کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہمیں ہر فیصلے سے پہلے سوچنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے۔